आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। ख़वातीन और हज़रात, आज की एक बहुत अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हुकूमत की तरफ से एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शहजाद अकबर साहब थे ऑन अकाउंटेबिलिटी, और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब थे वज़ीर इत्तलात पंजाब, और शहबाज गिल साहब थे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि हुकूमत मियां नवाज शरीफ को हर हालत में वापस लेकर आएगी, चाहे उसके लिए हुकूमत को जो भी स्टेप्स उठाने पड़े उठाएंगे और इनको वापस लेकर आएंगे। शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा, सबसे पहले ये सुन लीजिए। एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो कि डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, 2 केसों में उसको सज़ा हो चुकी है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की। उसका वो मुजरिम लंदन की सड़कों के ऊपर बड़े मज़े से घूम फिर रहा है, लाइफ इंजॉय कर रहा है, जो कि यहाँ से शदीद बीमारी की हालत में गया था। ये निज़ाम इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा मजाक है, उसके मुंह पे तमाचा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इनको वापस लाने के लिए तमाम जो कानूनी तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाएगा। इतनी अच्छी सेहत के साथ बाकी की सज़ा तो बहुत हंसते खेलते वो काट सकते हैं। ये 22 अगस्त 2020 को हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि नवाज शरीफ साहब को हर हालत में वापस लाया जाएगा और मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जाएगा, ये इसके बावजूद है कि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 23 दिसंबर 2019 को हुकूमत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी ज़मानत में तौसी की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। यानी कि 23 दिसंबर 2019 को जो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब ने, मैं माजरत चाहता हूँ, 27 फरवरी 2020 को मुस्तरद की थी। 23 दिसंबर को दरख्वास्त दी थी मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो 27 फरवरी को जो दरख्वास्त मुस्तरद की थी, उसके बाद अब जाके हुकूमत ने ये प्रिंसिपल स्टैंड लिया और फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा। और अगर मैं थोड़ी सी कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स आपसे शेयर करूं, आपको याद होगा 29 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्ते की जमानत दी थी, और उसके बाद फिर 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए इलाज कराने की इजाज़त दी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। और जो गवर्नमेंट है उसने तब शर्त ये लगाई थी ECL से उनका नाम निकालने के लिए कि 7 अरब रुपए के बॉन्ड्स या श्योरिटीज जो हैं मियां नवाज शरीफ साहब जमा करा दें, क्योंकि जो उनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं और एक केस में उनको कन्विक्शन भी हो चुकी है, और बाकी जो इल्जामात है 7 अरब रुपए कि अगर वो बॉन्ड्स जमा करा देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को तो उनका नाम ECL से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इवेंचुअली ये बात खत्म यहाँ पे हुई थी कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक हलफनामा दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के बाद वापस आ जाएंगे, और उसके बाद फिर उनका नाम ECL से निकाल दिया गया था। 23 दिसंबर को 2019 को हुकूमत पंजाब को उन्होंने फिर दरखास्त दे दी। जब अदालत की तरफ से दी गई मुद्दत खत्म हो गई तो फिर हुकूमत पंजाब को दरखास्त दी जमानत की। 27 फरवरी को वो मुस्तरद हुई, और 2 मार्च 2020 को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने बाकायदा तौर पर एक खत लिखा बरतानवी हुकूमत को कि अब इनकी जमानत जो है वो मुस्तरद हो चुकी है, तो इन्हें वापस भेजा जाए। इसी हवाले से बात करते हुए आज फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, ये भी सुनिए। नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर के अब उनकी अपनी फैमिली को भी कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। जो ही नवाज शरीफ साहब जो है वहाँ पे उतरे हैं, वो तो बिल्कुल 20 साल के जवान बन गए। और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जब यहाँ हाई कोर्ट ने मांगी, पंजाब वालों ने मांगी, उन्होंने नहीं दे सके। और इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पे थी वो जाली थी। और अब कल जब हमने ये मुद्दा उठाया PM साहब के साथ, तो उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया है, और अब पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि वो प्रोब करें। तो अब देखते हैं कौन कौन पकड़ा जाता है। अब जी देखते हैं कौन कौन पकड़ा जाता है। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे और उन्होंने कह दिया कि रिपोर्ट्स जाली थी। ये अब हुकूमत का ऑफिशियल स्टैंड है कि रिपोर्ट्स जाली थी, क्योंकि ये फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है, ये शिबली फराज साहब ने भी बोला, ये कल मेरे शो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब ने भी बोला, और ये डॉक्टर शहबाज गिल ने भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। क्या कहा, सुनिए। बहुत सारे मुल्कों में जगहों पे पेशेंट को इजाजत दी जाती है कि वो अपना सैंपल खुद कलेक्ट कर ले, जैसे यूरिन का सैंपल है, ब्लड का है, उनके अपने घर का कोई बंदा, वो अपना बंदा उसका सैंपल निकाल ले। तो ये केमिकल है EDTA, जो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है। जो भी ब्लड सैंपल आप लेते हैं, स्पेशली प्लेटलेट्स के लिए, किसी भी डॉक्टर को अगर आप वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपने फोर्जरी की अपना सैंपल देते हुए,
تو وہ ڈاکٹر تو وہی دیکھے گا جو رپورٹ پہ نظر آئے گا. تو بدقسمتی سے یہ جھوٹ بول کے 9 مہینے سے وہاں پہ ہیں. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ فلاں جگہ سے اجازت ملی، فلاں عدالت سے، فلاں کیبنٹ سے، یہ اس لیے کہ آپ نے فورجری کی، آپ نے دھوکہ دیا، جیسے آپ ہمیشہ دیتے رہے. آپ نے سنا حکومت سے تعلق رکھنے والی بڑی اہم سیاسی شخصیات اب یہ کلیم کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف جن رپورٹس کی بنیاد پر باہر گئے تھے علاج کرانے کے لیے، ضمانت لینے کے لیے، جو رپورٹس انہوں نے پریزنٹ کی تھیں وہ رپورٹس جعلی تھیں. لیکن پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ ابھی تک اپنی اس بات پر قائم ہے کہ رپورٹس درست تھیں، اور انہوں نے ابھی بھی 12 اگست 2020 کو ندیم ملک صاحب کے شو میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں رپورٹس پر قائم ہوں اینڈ آئی ول نیور ٹرن مائی بیک آن دی رپورٹس. کیا کہا انہوں نے، سنیے. میں کبھی نہ غلط بیانی کرتی ہوں اور نہ کبھی کروں گی. امپورٹنٹ یہ چیز تھی جو ان کے پلیٹلیٹ کی سچویشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. 2000 پلیٹلیٹس کے ساتھ جس دن یہ نیب سے تشریف لائے ہیں اس دن تھے. وی میڈ اٹ اے پوائنٹ ٹو انشور، اور میں خود پرسنلی ہر چیز کو سنتا ہے. میں ڈاکٹر فرسٹ. آپ کو یہ تو نہیں لگا اب آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہو کہ مسٹیک کر لی ان کو جہاز پہ بٹھا کے؟ کہ عمران خان صاحب نے انسانی ہمدردی کے اندر اور کورٹ کے سامنے ہم نے بالکل صحیح رپورٹس رکھی. میں I will never turn back from those reports. میرے ساتھ جو پینل ہے ان کا تعارف کراتے ہیں جی. ڈاکٹر شہباز گل نے مجھے جوائن کیا، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پولیٹیکل کمیونیکیشن. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے عطا تارڑ صاحب نے مجھے جوائن کیا، ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن نے ہمیں جوائن کیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر شہباز گل، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بڑی اہم پریس کانفرنس آپ نے کی، اور پریس کانفرنس کے دوران آپ نے تو یہ کہہ دیا سر آج کہ رپورٹس جعلی تھیں اور سیمپل جو ہے وہ غلط دیا گیا تھا. اور فواد چوہے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تو اب دیکھیں کون کون اندر ہوتا ہے، اور 10 سال سزائے جعل سازی کی سیکشن 468 470 پی پی سی کا وہ حوالہ بھی دے رہے ہیں. لیکن آپ کی جو پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ تو ابھی تک ان رپورٹس پر قائم ہے سر. تو آپ کا کیا موقف ہے؟ میں کس کا موقف جو ہے وہ حکومت کا موقف سمجھوں، ڈاکٹر یاسمین راشد کا یا آپ کا، فواد چودھری اور شبلی فراز صاحب کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بیرسٹر صاحب، 2-3 چیزیں ہیں. آپ خود وکیل ہیں. میں اس بات کو اس طرح سے شروع کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک انویسٹیگیٹر ہیں اور آپ کے سامنے ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ قتل ہوا ہے، کیونکہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. اگر پرسن اے، بی اور سی جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ سامنے پڑا ہے تو اب اس میں تو کوئی مغالطہ نہیں رہ گیا کہ قتل ہوا ہے کہ نہیں یا کسی کی موت ہوئی ہے کہ نہیں. یہ تو کلیئر ہو گیا. اب آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ انٹینٹ کیا ہے، قتل کیسے کیا گیا، کس نے ہیلپ کی، کہاں کیا گیا، کس آلے کے ساتھ کیا گیا. رائٹ، یہی رہ گیا نا اس کے اندر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں جی، فرمائیے. میاں صاحب یا تو وہاں پر علاج کروا رہے ہوتے تھے تو پھر تو میں یہ ساری تعویلیں مان لیتا. بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے جب میں پنجاب میں تھا تب بھی کہتا رہا، کیونکہ میں میاں صاحب سے ملا تھا. میں جیل میں ان کو بار بار ملا تھا، 3 دفعہ جا کے ملا تھا. میں تب بھی کہتا رہا وہ بالکل صحت مند ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں. جب وہ یہ ساری ان کی یہ جس ٹائم ان کی یہ ساری کی ساری رپورٹس کا کام چلا تب بھی میرے آن ریکارڈ بیانات ہیں. کبھی میں نے چینج نہیں کیا. میں نے ہمیشہ کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جب انہوں نے وہاں پر جا کے اب سیر و تفریح، گنگنانا، کافی پینا، گھومنا پھرنا شروع کیا، جس طرح سے یہ یہاں سے گئے تو سب کو پتہ چل گیا کہ جیسے میں نے وہ اگزامپل دی آپ کو کہ ایک شخص کی موت ہوئی، ڈیڈ باڈی پڑی تو پتہ چل گیا کہ موت ہوئی. اب تو فائنڈ آؤٹ کرنا کیسے ہوئی ہے. تو میاں صاحب کا بھی پروو ہو گیا کہ وہ بیمار نہیں تھے، جھوٹ بول رہے تھے. جو ان کی سچویشن آپ نے دیکھی 9 مہینے سے، جو شخص ان کے مطابق، ان کی بیٹی کے مطابق، یہ ایگزیکٹ ان کے ورڈز ہیں کہ جب وہ شخص، یہ ان کے لفظ میں دہرا رہا ہوں، کہ جب وہ شخص مرنے لگا تھا تو تب جانے دیا. ایک شخص جو مرنے لگا تھا وہ 9 مہینے سے لندن میں پھر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، ماشاءاللہ وہ 20 سال کے لگ رہے ہیں جیسے فواد چودھری نے کہا. تو یہ تو پروو ہو گیا کہ جھوٹ بولا گیا تھا، جھوٹ بول کے گئے تھے. اب فائنڈ آؤٹ صرف یہ کرنا ہے کہ جھوٹ کیسے بولا گیا، کس کو بیوقوف بنایا گیا، کون کون اس میں شامل تھا. صرف آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. یہ اب تو اس میں تو کوئی رہ ہی نہیں گئی نا کنفیوژن کہ وہ جھوٹ بول کے گئے کہ نہیں، وہ تو وہاں نظر آ رہا ہے. بیمار اور صحت مند بندے میں فرق نظر آ رہا ہے. اب اگلی بات، ذرا سی بات، ڈاکٹر شہباز گل صاحب، ذرا سی ڈاکٹر شہباز گل صاحب، اگر میں جی فرمائیے، آخری بات اگر میں صرف کلیئر کر دوں. آپ نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد آج بھی بالکل ایز اے ڈاکٹر وہ یہ کہیں گی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں میں نے
آپ کے سامنے لٹریچر بھی رکھ دیا ہے کہ EDTA کیا کرتا ہے اور ڈاکٹر کو غلطی لگ سکتی ہے. پچھلے دنوں میرے ایک دوست جو ہارٹ سرجن تھے امریکہ میں, ان کا پیشنٹ جن کے 2.5 لاکھ پلیٹلیٹس تھے وہ صرف اور صرف 8,000 نظر آئے. صرف EDTA جو محلول ہوتا ہے, کیمیکل ہوتا ہے, اس میں اگر بلڈ کم ڈالا جائے تو ریڈ بلڈ سیل شرنک ہو جاتے ہیں, پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہ رپورٹس ان کے حساب سے ٹھیک ہیں, وہ رپورٹس کے اوپر فیصلہ کر رہی ہیں, لیکن رپورٹس کے سیمپل میں انہوں نے فورجری کی اور یہ جھوٹ بول کے گئے. سوال ان سے پوچھنا ہے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا بندہ اس حد تک نیچے چلے جائے گا اخلاقی طور پہ کہ وہ عوام کو بیوقوف بنا کے گیا, اور اب یہ واپس کب آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر شہباز گل صاحب میرا سوال بھی سن لیجئے گا, میں نے بڑے تحمل سے ساری بات آپ کی سنی, میرا سوال بھی سنیے گا. آپ نے تو کہا کہ جرم ہو گیا, آپ نے کہا کہ اب صرف دیکھنا ہی ہے کہ جرم کس نے کیا ہے, اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی آپ نے کلین چٹ دے دی, آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کو غلطی لگ سکتی ہے. اگر میں آپ کا یہ بیانیہ ایز اٹ از درست مان بھی لوں تو اس کے باوجود there was not one ڈاکٹر جو میاں نواز شریف صاحب کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دے رہا تھا یا اس میں انوالو تھا. سر اس کے اندر تو ڈاکٹرز کا پورا ایک پینل موجود تھا گورنمنٹ آف پنجاب کا, اور کراچی سے ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کو بلایا گیا تھا جن کے حوالے سے کہا کہ خون کے امراض کے یہ پاکستان میں سب سے بہترین ڈاکٹر ہیں. تو اگر ان کو بھی پھر غلطی لگ گئی, سر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی غلطی لگ گئی, تمام ڈاکٹرز کو, میڈیکل بورڈ کو غلطی لگ گئی, سر ڈاکٹر فیصل سلطان کو غلطی لگ گئی جو ڈاکٹر شوکت خانم کے ہیڈ بھی ہیں اور اب تو آپ کے اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بھی ہیں ہیلتھ پہ. دوبارہ سنیے بیرسٹر صاحب, بڑی باریک بات ہے لیکن بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی اگر آپ سمجھیں گے تو. یہ بات تو طے ہو گئی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں تو کوئی مغالطہ ہے نہیں کہ غلطی لگی تھی کہ نہیں لگی تھی. غلطی تو لگی تھی, وہ بیمار نہیں تھے, یہ تو پروو ہو گیا. یہ تو اب سارا جہان کہہ رہا ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں. وہ گھوم پھر ان کی اپنی فیملی کہہ رہی ہے, ان کی بیٹی نے ٹویٹ کیا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ وہاں پر یہ جو ساری نیب کی پیشی تھی اس میں جو گنڈا گردی ہوئی اس کے بعد ان کی ضمانتیں ہوئی, وہ خود ٹویٹ کر رہی ہیں کہ میرے والد وہاں سے بیٹھ کے اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو ملتے پھر رہے ہیں پولیٹیکلی, وہ لوگوں کو کالیں کرتے پھرتے. یہ تو پروو ہو گیا کہ وہ بیمار نہیں. تو اب تو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے غلطی کہاں سے لگی. اب آپ کی بار بار بات کے سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ ٹھیک ہو گئے ہوں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ہیلتھ امپروو کر گئی ہو. میرے ایک بہت جو چند دن پہلے میرے ساتھ ٹینس کھیل رہے تھے, اچانک ان کی میڈیکل رپورٹ آئی اور پتا چلا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے. تو جو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں بیرسٹر صاحب, وہ ڈاکٹر تشخیص دیکھ کے نہیں کر سکتا. سم ٹائم ڈاکٹر ہیز ٹو گو بائی دا رپورٹ. چلیے اگر رپورٹ میں وہ لیٹ می گو ٹو پاکستان مسلم لیگ نواز سلطان ہو, وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں, وہ کوئی بھی ہو, انہوں نے یہی فیصلہ کرنا تھا. سوال ان سے پوچھنا ہے کہ آپ جھوٹ بول کے گئے تھے, آپ نے 9 مہینے کوئی سرجری نہیں کرائی, کوئی علاج نہیں کرایا. عطا طاہر صاحب آپ کی طرف اجازت دیجیے گا ڈاکٹر صاحب, ویلکم بیک ٹو یو سر. اور ہم نے تو کہا میں آتا ہوں آپ کی طرف. عطا طاہر صاحب نہیں مانی گئی. ٹھیک ہے عطا طاہر صاحب, آپ نے ساری گفتگو سن لی. وہ کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے غلطی ہو سکتی تھی, ہو گئی غلطی, آپ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے, آپ لوگوں نے رپورٹس کو فج کیا ہے. کیا یہ باتیں درست ہیں عطا طاہر صاحب؟ ایک تو انہوں نے گنگنانے کا ذکر کیا, میری نظر سے گنگنانے کی کوئی ویڈیو نہیں گزری, وہ ان کے پاس ہوگی تو یہ بہتر جانتے ہوں گے. اور اس کے ساتھ اخلاقی گراوٹ کا جو معاملہ ہے, وہ اب اخلاقی گراوٹ عوام جج ہیں اس کے کہ اخلاقی طور پہ کون کتنا گرا ہوا ہے, اس میں جانا نہیں چاہتا. مگر بات یہ ہے کہ پوری کابینہ, فیڈرل کیبنٹ مصطفیٰ امپیکس کے بعد بیرسٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت دا پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ ہوتی ہے. فیصل سلطان صاحب CEO شوکت خانم موجودہ معاون خصوصی صحت کے میری موجودگی میں میاں نواز شریف صاحب کو ملے. میں اس کمرے میں موجود تھا. انہوں نے کہا سر آپ کی بڑی سنگین حالت ہے, میں نے انڈیپینڈنٹلی اسیس کیا ہے, اور آپ اس وقت آپ کی جو معاملات ہیں وہ کرٹیکل ہیں, نمبر 1. اس کے بعد 11 رکنی میڈیکل بورڈ جس میں کارڈیولوجسٹ بھی تھے, یورولوجسٹ بھی تھے, ہر ڈسپلن کے اسپیشلسٹ موجود تھے, اس میں ڈین تھے سروسز ہاسپٹل کے. اس کے بعد یاسمین راشد صاحبہ میجورٹی آف ہر ٹائم وہ سروسز ہاسپٹل میں گزارتی تھیں. یہ تو ہو گیا میڈیکل اوپینین. جی میڈیکل اوپینین کے بعد ایکسکیوز می, آگے جا کے وزارت داخلہ کے ایک ادارے نے وزیر اعظم کے کہنے پر کچھ پوچھ گچھ کی میڈیکل بورڈ کے ہیڈ سے.
ان کو وہ ہسپتال سے ایک نامعلوم مقام پہ وزارت داخلہ والے لے کر بھی گئے. وزیر اعظم آن ریکارڈ ہیں کہ جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے اپنے ذرائع سے چیک کروایا ہے, وہ واقعی ہی بیمار ہیں. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کابینہ سے ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ذرائع سے چیک کرایا ہے. میڈیکل رپورٹس ایک طرف, ڈاکٹر فیصل سلطان ایک طرف, ڈاکٹر طاہر شمسی ایک طرف, یاسمین راشد صاحبہ ایک طرف, اور جو وزارت داخلہ ہے وہ ایک طرف. اس کے بعد بیانات آن ریکارڈ ہیں. ان کو صرف پلیٹلیٹس کا ایشو نہیں تھا, ان کو ایک مائلڈ ہارٹ اٹیک بھی ہوا. اور دیکھیے, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ کومے میں ہیں, ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں, وہ چل پھر نہیں سکتے. اگر ایک شخص واک کر رہا ہے تو کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فزیکلی 100% فٹ ہے؟ میں نے لاہور ہائی کورٹ میں 28 جولائی کو ان کی ایک رپورٹ جمع کرائی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان کے ہارٹ کو بلڈ کی سپلائی نہیں جا رہی, ان کی کیتھیٹرائزیشن ہونی ہے, ان کی کیروٹیڈ آرٹریز کا ایشو ہے, ان کو میڈیکیشن پہ مینٹین کیا جا رہا ہے رائل برامپٹن ہاسپٹل, گائز اینڈ سینٹ تھامس ہاسپٹل کی ریکمنڈیشن کے اوپر. ان کے ٹیسٹ بھی کیری آؤٹ کیے گئے ہیں. ہاسپٹل نے یہ کہا کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہاسپٹل میں انفیکشن زیادہ ہے اس لیے کچھ دیر ویٹ کر لیا جائے. تو بیماری کے حوالے سے اگر کوئی شک ہے اور کوئی انکوائری کی جانی چاہیے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی شامل تفتیش ہونا پڑے گا, وفاقی کابینہ کو بھی شامل تفتیش ہونا پڑے گا. جسٹس آصف سعید کھوسا جو چیف جسٹس پاکستان تھے, ان کی وہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے اجازت دی, ہم نے موڈیلٹیز طے کی, اور انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا اس بات کو. عطا صاحب, بات یہ ہے آپ کہ درست فرما رہے ہیں, یہ جتنے بھی حقائق آپ نے بیان کیے بالکل درست ہیں, اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ حالت تشویشناک ہے, سیریس ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو بار بار اب پوائنٹ اٹھاتی ہے وہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کا پلیٹلیٹس کا بھی مسئلہ تھا, آپ نے خود بتایا کہ ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا, آپ نے کہا کہ ہارٹ کو بلڈ سپلائی کا بھی مسئلہ تھا, کچھ اسی طرح کی اور بھی ہم نے باتیں ان کے حوالے سے سنی تھی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب حالت اتنی زیادہ تشویشناک تھی میاں نواز شریف صاحب کی, تو اس کے بعد جب وہ لندن پہنچتے ہیں تو ایک دن بھی ہسپتال میں داخل نہیں ہوتے ہیں. اور اگر اتنی سیریس کنڈیشن تھی, وائی واز ہی ناٹ ایڈمیٹڈ ٹو دی ہاسپٹل, نمبر 1. اور دوسرا, آج شہزاد اکبر صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہیں تو ایک ٹیکہ بھی نہیں لگا. دیکھیے, ٹیکہ کا اگر شہزاد اکبر صاحب کے پاس کوئی پروف ہے, میرے پاس تو میڈیکل رپورٹس موجود ہیں. ان کو ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی ہوئے, ان کی انویسٹیگیشنز بھی ہوئیں, سکینز بھی ہوئے, ان کو انجیکشنز بھی ایڈمنسٹر ہوئے, ادویات پہ ان کو ابھی بھی مینٹین کیا جا رہا ہے. اور 3 ہاسپٹلز کی طرف سے کنسلٹنٹس ان کو دیکھتے رہے. ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یورپ کے کسی اور ملک سے بھی تشریف لائے, انہوں نے بھی ان کا معائنہ کیا. تو اس کے بعد نتیجہ یہ اخذ کیا گیا جو جن میڈیکل رپورٹس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تاڑر صاحب, جن میڈیکل رپورٹس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, پاکستان میں ڈاکٹرز کے پینل نے ان میڈیکل رپورٹس کو رد کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان میڈیکل رپورٹ سے ثابت نہیں ہوتا کہ میاں صاحب کی حالت تشویشناک ہے, اسی لیے ضمانت بھی مسترد کی ہے حکومت پنجاب میں عرض کرتا ہوں. جی میں عرض کرتا ہوں, اس کے اندر جو ہمارے پاس میڈیکل رپورٹ موجود ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. وہ ہائی کمشنر چاہیں تو وہاں جا کے اس کو لندن کے ہاسپٹل سے ویریفائی کر سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ہائی کمشنر کو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ آپ ویریفائی کریں؟ ویریفیکیشن کی بات نہیں ہے, سیریسنس آف ڈیزیز کی بات ہے کہ بیماری وہ کہتے ہیں اتنی سنجیدہ نہیں ہے کہ مریض واپس آ نہیں سکتا, وہ اب ٹھیک ہیں, ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں. دیکھیے, اگر ایک مریض کو انڈیپینڈنٹلی آپ نے اسیس کرنا ہے, اس کے فزیکل معائنے کے بغیر آپ صرف رپورٹ پہ ریلائی نہیں کر سکتے. ادھر کے ڈاکٹرز اور بات کر رہے ہیں, ادھر کے ڈاکٹرز اور بات کر رہے ہیں. میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر ابہام تھا تو ہائی کمیشن کے ذریعے لندن کے ڈاکٹر سے رابطہ کیوں نہ کیا گیا, لندن کے ہاسپٹل سے یہ ساری معلومات ویریفائی کیوں نہ کی گئیں. اس کے باوجود میں آپ کو عرض کروں کہ ان کی جو ہارٹ کا ایشو ہے, ڈاکٹرز کے وہاں کے پینل نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کے ہارٹ میں کیتھیٹر انسرٹ کیا جائے, کیتھیٹرائزیشن کی جائے, تاکہ جب بلڈ کی سپلائی ہارٹ کو مکمل ہو باقی علاج ان کا ممکن ہو سکے. لاہور ہائی کورٹ کی رپورٹ جو 28 جولائی کی ہے, لیٹسٹ رپورٹ ہے, اس میں بھی یہ بات درج ہے کہ کیونکہ ان کو 7 سٹنٹس ڈل چکے ہیں,
ایک بائی پاس ہو چکا ہے، اس لیے ہارٹ کے ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اس کے بعد باقی معاملات ہوں گے۔ چلیے مجھے بیرسٹر عامر حسن صاحب تھراپی کے پیشنٹس بھی کرتے ہیں۔ جی مجھے بیرسٹر عامر حسن صاحب کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پر کیا موقف ہے ساری صورتحال کے حوالے سے جانیں گے آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ۔ آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر صاحب نے یہ بھی کہا، جامعہ نواز شریف صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کی، وہاں یہ بھی کہا کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ نیب کے قانون سے منی لانڈرنگ کو نکال دے، یعنی کہ نیب کے پاس منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو بھی جرائم ہوتے ہیں اس کے حوالے سے دائرہ اختیار نہ ہو، اور یہ این آر او مانگ رہے ہیں لیکن ہم ان سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ ذرا سن لیں شہزاد صاحب نے کیا کہا تھا۔ پاکستان فیٹف کی جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس کی گرے لسٹ میں ہے۔ اس وقت جو چیز پھنسی ہوئی ہے جہاں پہ این آر او پلس پلس کی بات آتی ہے وہ سیم ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم فیٹف کے اندر گرے لسٹ میں ہیں، اور وہ ایشو ہے منی لانڈرنگ کا۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ پروسیکیوٹنگ اینڈ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے عاملہ کے قانون کے تحت 2010 کا جو قانون ہے جس میں ترامیم کی جا رہی ہیں، اس میں سے نیب کا لفظ نکال دیا جائے تاکہ نیب منی لانڈرنگ کے اوفینسز کو نہ پروسیکیوٹ کر سکے نہ انویسٹیگیٹ کر سکے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت بلیک میل نہیں ہوں گے، کیونکہ جو اپوزیشن ہم سے مانگتی ہے وہ این آر او کا بھی پلس 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 ہے، وہ حکومت کسی صورت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ نے سنا، اور اس میں وہ ظاہری بات ہے آپ پہ بھی الزام لگاتے ہیں کیونکہ آپ اپوزیشن کی پارٹی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ رکاوٹ ہیں فیٹف قوانین میں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان ابھی تک گرے لسٹ میں ہے، کیونکہ زرداری صاحب پر بھی الزامات ہیں منی لانڈرنگ کے اور ٹی ٹیز کے اور بہت ساری ایسی چیزیں، تو وہ آپ لوگ این آر او مانگتے ہیں اس میں لیجسلیشن میں ساتھ دینے کے لیے، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کر پا رہے۔ ایک تو اس کا جواب دے دیجیے گا، اور اس سے پہلے جو ڈسکشن ہوئی اس پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں یو موسٹ ویلکم۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی لائر ہیں، بیرسٹر ہیں احتشام صاحب، فیٹف جو ہم سے چاہتا ہے اس میں جو ہیں وہ جو دہشت گردی سے متعلقہ آپ کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہ ہے۔ اب آپ پولیٹیشنز کو اس پہ اگر لے کے آنا چاہتے ہیں اور فیٹف کے راستے آپ اپنے سیاسی مخالفین کو پھنسانا چاہتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ایک جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے بارے میں ایک لا آیا تھا اور اس کا پہلا شکار ڈاکٹر عاصم کو بنا دیا گیا تھا پچھلی حکومت کے دور میں، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس حکومت کے دور میں احسان اللہ احسان کو اتنی چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے جیل سے، وہ اے پی ایس کے بچوں کا قاتل، اور ان کی آنکھیں بند ہیں اور ریاستی ادارے گونگ ہیں، اور یہ ہمیں فیٹف کے ڈرامے کے اندر لا کے ہم ذمہ دار جماتے ہیں، ہم نے حکومتیں کی ہیں، ہم فیٹف پہ ان کے ساتھ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی بھی جواب دیں ہیں، ایک ذمہ دار جماتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھتے ہیں، ہم ان کی طرف دیکھیں تو ان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے نہ بیٹھیں، ہم بیٹھتے اس لیے ہیں کہ ریاست کو ضروری ہے بہت سارے قوانین کی، اور پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف۔ باقی یہ اپنا نیب والی امینڈمنٹس اپنی جیب میں رکھیں، نہ ہم جنرل باجوہ صاحب سے ملے تھے، وہ کوئی ان کی بزنس کمیونٹی تھی جو جا کے ملی تھی، اور ان کے وزیر نسیم فروغ صاحب ہیں جو کوئی امینڈمنٹس لے کے بھاگے پھرتے ہیں، اور انہی کے وزیر خارجہ ملکہ جذبات صاحب ہیں جو ہمارے پاس آ کے منتیں کرتے ہیں اپوزیشن کے پاس کہ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور بعد میں یہ این آر او کا شور مچا دیتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے آپ سے بیرسٹر صاحب اور اپنے ساتھیوں سے بھی، دیکھیں میاں صاحب اگر مجرم تھے انہیں احتساب عدالت نے سزا دی، وہ سرکاری تحویل میں تھے، وہ جیل میں تھے، اس کے بعد سروسز ہاسپٹل میں سرکاری ڈاکٹرز ان کا چیک اپ کر رہے تھے، رپورٹس بھی سرکاری لیب سے آئیں، پھر جو بلیٹن چلتا تھا صبح شام، وہ آپ کو یاد ہوگا ایک وزیر صحت ہے پنجاب کی، وہ میاں صاحب کی صحت کا پل پل کا بلیٹن چلاتی تھی۔ اب میاں صاحب کے پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے، اب اتنے ہیں، یہ بڑی مجھے خدشات ہیں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ آج بھی وزیر صحت ہے۔ پھر پرائم منسٹر نے صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل نے مجھے بتایا کہ بڑی تشویشناک بات ہے، آج ماشاءاللہ انہیں وفاق کے اندر صحت کی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ اب یہ ہیں ان کے حالات۔ اب اگر یہ عدالت کے اندر گئے
تو مجھے بتائیں آپ بھی پریکٹسنگ لائر ہیں، میں بھی ہوں. گل صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا نا بیرسٹر صاحب کہ رپورٹ جو سیمپل دیا گیا تھا اس میں ہیر پھیر ہوئی ہے، ان کا یہ موقف ہے. دیکھیں اگر کوئی میں جا کے سیمپل جھوٹا بھجوا دوں وہ تو اور بات ہے. جب کوئی شخص آپ کی تحویل میں ہو اس کا سیمپل کس طرح غلط جا سکتا ہے، ذرا مجھے یہ بتا دیں. اور یہ اتنے کس طرح کے یہ سیانے لوگ ہیں کہ انہیں سیمپل ہی غلط دیے جا رہے ہیں. ایسے سیمپل ہمیں نہیں چاہیے یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اگر یہ بھی اسی قسم کی بات اتنی ہے، آپ بھی پریکٹسنگ لائر ہیں، میرا سوال یہ ہے جب عدالت میں میاں صاحب گئے ہیں بیل کے لیے، اگر پروسیکیوشن درخواست ضمانت کی مخالفت کرتی اور اس کی منظوری کے لیے نہ کہتی تو کس طرح بیل ہو سکتی تھی؟ آپ اپنا ایک کلائنٹ ایسا لے کے آئیں گے یا میرے کسی کلائنٹ کو اس طرح کا ریلیف پاکستان کی کوئی بھی عدالت دے سکتی ہے؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ ہی کی طرف واپس آؤں گا، لیکن یہ جو سوال آپ نے اٹھائے بڑا اہم سوال ہے کرنے دے، بڑی ضروری ہے. احتشام صاحب جی فرمائیے. احتشام بھائی مجھے ایک بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں، غالب کہتے ہیں کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اب آپ نے، اگر آپ کو پتا ہے ان کی کچھ توقعات تھیں یہ این آر او کرنے کے بعد کہ میاں صاحب کو باہر بھیجیں گے، میاں شہباز شریف اسمبلی میں نہیں آئیں گے، اپوزیشن لیڈر کا رول نہیں پلے کریں گے، مریم بی بی خاموش رہیں گی، ان کی توقعات پہ کسی حد تک عمل ہوتا رہا. جس دن سے مریم بی بی بولی وہ احتساب عدالت میں جانے کے بعد، اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں اگر بولتی ہوں تو میرے والد کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہمیں زندہ لیڈر چاہیے. یہ بی بی مریم کی پریس کانفرنس ہے، اس کے بعد سے یہ وزراء شروع ہیں، اس کے بعد سے ان وزراء نے شور مچانا شروع کر دیا ہے. اب آپ خود بتائیں کہ کون اس تماشے کو، یہ جو ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کون مانے گا؟ 2 پوائنٹس آپ نے ریز کی، میں ڈاکٹر شہباز گل سے پوچھتا ہوں، مجھے اجازت ہے. گل صاحب یہ 2 سوال اہم آئے ہیں اپوزیشن کی طرف سے. ایک تو جو آپ نے کہا کہ سیمپل میں ہیر پھیر ہوا، تو وہ کہتے ہیں جی بندہ آپ کی تحویل میں تھا، اگر تو اپنے گھر پہ ہوتا یا اپنی مرضی سے کسی سرکاری پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتا پھر تو یہ بات آپ کرتے تو شاید مانی بھی جا سکتی تھی، لیکن سرکاری اسپتال میں آپ کی تحویل میں بندہ تھا تو پھر سیمپل اگر پھر بھی غلط آ گئے تو پھر آپ لوگ ہی ذمہ دار ہیں اس کے. دوسری بات وہ جو انہوں نے مریم بی بی کے حوالے سے کی کہ جب سے وہ بولنا شروع ہوئی ہیں تب سے آپ متحرک ہو گئے ہیں، تو یہ دوسرا سوال یہ بنتا ہے اس کے اوپر کہ میاں نواز شریف بھی جب سے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کیا لندن میں ہوتے ہوئے یا پھر مولانا فضل الرحمان سے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ نیب کے سامنے کوئی بھی اپوزیشن سے تعلق رکھنے والا لیڈر پیش نہ ہو، تو کیا یہی وجہ ہے کہ آپ دوبارہ حکومت متحرک ہے میاں نواز شریف صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے لیے؟ اچھا بیرسٹر صاحب، کیونکہ دونوں جو کولیگ ہیں ان کے سوال میری طرف ہیں تو مجھے دونوں کے سوالوں کے جواب دینے کا موقع دیجیے گا. ایک تو میں پہلے جو طارق صاحب ہیں ان کی 2-3 چیزوں کا جواب دے دوں. وہ بڑے مشکل عام شہری کے لیے بڑے مشکل انگریزی کے لفظ بولتے ہیں جس سے شاید کچھ ووٹر کم پڑھے لکھے ہیں ان کو مروب کرنے کے لیے انہوں نے کیٹیگرائزیشن کا لفظ بڑی دفعہ استعمال کیا. تو عام جو گھر میں بیٹھا ہوا اس بندے کو میں بتا دوں کہ کوئی پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی روز قید ہوتی ہے جو انہوں نے 4-5 دفعہ ان کا وہ بھی کرنا ہے. ایک پتلی ٹیوب ہوتی ہے جو آپ کے دل کے اندر ڈال کے اس کے دل کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ وہاں کلوٹنگ ہو، اگر بند ہو کو نالی تو اس کو کھولا بھی جاتا ہے، تو ایک پتلی سی ٹیوب اندر گزاری جاتی ہے، اس کو قید کہتے ہیں. PIC میں بھی روز 100 مریضوں کی ہوتی ہے. پاکستان کے جتنے بڑے ہسپتال ہیں جہاں دل کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں ہر روز ہزاروں لوگوں کی ہوتی ہے. تو برائے مہربانی ایسے جو بیچارے دیسی لوگ گھروں پہ بیٹھے انہیں انگریزی کے لفظ بول کے یہ بنایا ہوتا نہیں میاں صاحب کا کتنا کوئی ایسا مشکل پروسیجر ہونا جو یہاں نہیں ہو سکتا تھا تو وہاں ہونا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، آپ ایک بیرسٹر ہیں، بلکہ 2 وکیل حضرات یہاں بیٹھے ہیں. مجھے صرف ایک بات انہوں نے کہا کہ جی اس میں دیکھیں، انہوں نے کہا ایک طرف فلاں، ایک طرف کیبنٹ، ایک طرف فیڈرل فلاں، ایک طرف فائنینشل. آپ بیرسٹر ہیں، آپ بتائیں اگر ایک مرڈر ہوا یا ریپ ہوا غلط اوپر سپریم کورٹ تک اس فیصلے کے اوپر اثر نہیں ہوگا؟ کیا کل کو جو سپریم کورٹ میں جج بیٹھے ہوں گے، کسی ملک کی بھی سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوں گے، یا آپ جیسے کو بیرسٹر وہاں پر گفتگو کر رہے ہوں گے، کیا آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. فورجری وہاں پر ہوئی جہاں پر. اچھا، دوسری آپ نے کہا وہ آپ کی تحویل میں تھے، آخر پہ تو سارا ٹائم وہ اپنے اس میں تھے، گھر کے اوپر تھے، اپنے جاتی عمرہ میں انہوں نے اپنا ڈکلیئر کروایا ہوا تھا اور وہاں پہ وہ موجود تھے جب وہ کہہ رہے تھے آج ان کو اللہ کو پیارے ہوئے کہ کل ہوئے. یہ تو ان کا
पॉइंट ऑफ व्यू था। अब ये देखें कि कभी क्लेम नहीं किया डॉक्टर साहब बेटी तो कल कह रही थी हॉस्पिटल में ले आए थे ना नवाज शरीफ साहब को, जब उनकी हालत ज्यादा तशवीशनाक हो गई थी, घर में तो बाद में गए हैं, और ये जो टेस्ट होते रहे हैं ये सैंपल सर्विसेज हॉस्पिटल में उनके होते रहे हैं, जब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती थी प्लाकेट जितने रह गए। जी सर, ये वहां से भी होते रहे हैं, ये सर्विसेज से भी होते रहे हैं, और सैंपल का बड़ा आसान काम है। इनके डॉक्टर अदनान पास होते थे, वही सैंपल लेते थे। अब अगर एक मरीज कहता है कि मैंने बाथरूम में जाके अपना यूरिन का खुद सैंपल लेना है, तो क्या आपकी तहवील में भी हो तो आप बाथरूम में घुस जाएंगे? नहीं, लेकिन ब्लड इज समथिंग डिफरेंट ना डॉक्टर शहबाज गिल साहब। सैंपल खुद लेना, ब्लड का सैंपल आप ये कह रहे हैं, मुझे वजाहत दे दीजिए, जरा वाज़ेह कर दीजिए डॉक्टर साहब। देखे बैरिस्टर साहब, आप फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अदनान मियां नवाज शरीफ का ब्लड सैंपल लेकर हैंड ओवर कर देते थे आगे डॉक्टर यास्मीन राशिद या पंजाब हुकूमत को? आप मेरी बात को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि बिल्कुल वहां रॉन्ग डूइंग हुई है, किसी लोअर लेवल के स्टाफ के साथ मिलके बिल्कुल रॉन्ग। जेलें नहीं तोड़ी जाती, मुझे बताइए पूरी दुनिया में। नहीं, मुझे ये क्लियर करने पहले जो आपने बात की डॉक्टर साहब, व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं किया जाता, डॉक्टर साहब डाटा चोरी नहीं किया जाता, डॉक्टर साहब पूरी दुनिया में। डॉक्टर साहब सुन तो लेना, इस सवाल का जवाब दे देना, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। चोरियां होती रही हैं। जी आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अदनान मियां नवाज शरीफ साहब का ब्लड सैंपल लेके आगे हैंड ओवर करते थे पंजाब हुकूमत के डॉक्टर्स को? देखिए मैं पहले तो वहां मौजूद नहीं होता था ना जब ब्लड सैंपल लेते। मैंने आपको दोबारा कहा, डेड बॉडी वो पड़ी है। ये डिस्कशन नहीं हो रही कि बंदा मरा है कि नहीं मरा, डिस्कशन ये हो रही है किसने मारा, कैसे मरा। ये मैं एग्जांपल जो आपको दे रहा हूं। मियां साहब लंदन में अल्लाह का शुक्र है सेहतयाब है, तो देखिए डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि डेड बॉडी, आप कह रहे हैं कि जुर्म हो गया, सजा हो चुकी है, आप कह रहे हैं कि जुर्म हो गया। डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं कि जुर्म हो गया, उनको वापस आना है। तो फिर कमेटी इंक्वायरी के लिए किस चीज की बनाई है? लोअर लेवल के बंदे के साथ मिलके। बैरिस्टर साहब बात तो सुन लेना, आपकी बात आ गई मेरे सामने, अब आप मेरा मुद्दा भी तो सुन लीजिए ना। बैरिस्टर साहब, लोअर लेवल के बंदे को मैनेज किया गया है, वो लेबोरेटरी का भी हो सकता है, वो को हॉस्पिटल का भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो डॉक्टर अदनान भी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता है, तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा। ये मुझे पता है कि साहब ये झूठ बोला गया है, रिपोर्ट्स फैब्रिकेट की गई हैं, और ये किसने की है ये हमें पता चलाना पड़ेगा। अच्छा, अगली बात इन्होंने एक बात की फैटफ के बिल की। फैटफ के बिल में इन्होंने कहा कि टेररिज्म में घसीटा जा रहा है। देखें, मैं उसकी तरफ आता हूं, मुझे इजाजत दीजिएगा डॉक्टर शहबाज गिल, ये जो नुक्ता आपने उठाया है, लेट मी कवर दैट फर्स्ट। हम फैटफ की तरफ वापस आते हैं। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना जी कि जालसाजी हुई है और किसी लोअर लेवल के बंदे ने की है, और आप कह रहे हैं कि जुर्म तो हो गया, लेकिन फवाद चौधरी साहब का अपना एक ट्वीट है ना कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी होगी तो खुशाइन होगी। तो किसी किस्म की भी इंक्वायरी से पहले और उस इंक्वायरी का कंक्लूजन आने से पहले ये किस तरह से कहा जा सकता है विद कॉन्फिडेंस के जुर्म हुआ है? ये तो अभी साबित करेगी ना कमेटी, कमीशन या पुलिस या कोई इदारा जो आप कहेंगे। आपको मैंने एग्जांपल दी। ठीक है, मैं अब पीएमएलएन का मौक़िफ़, आपने जो कुछ कहा पीएमएलएन से पूछते हैं इसके हवाले से। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जी ताड़ साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कर सकता, वो फ्रेश शेव नहीं कर सकता। बात ये है कि उनका पहला ब्लड टेस्ट होता है जब वो नैब की तहवील में थे। जी, नैब उनका 3 लैब से टेस्ट कराती है। जब पैनिक क्रिएट होता है कि 3 लैब से टेस्ट हुआ और ये सामने आया कि उनका प्लेटलेट काउंट लो है, इमरजेंसी की हालत में उनको सर्विसेज हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। फिर तो तहकीकात का आगाज नैब से होना चाहिए। मैं उस रात सर्विसेज हॉस्पिटल मौजूद था, तो फिर नैब के अफसरान को और नैब के इदारे की भी ये तहकीकात होनी चाहिए कि पहली फोर्जरी बकौल शहबाज गिल साहब की वो नैब में हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जब उनको सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया, मैं उनकी गाड़ी से उतरने से लेके जब वो जाती उम्रा रुखसत हुए, मैं थ्रू आउट मौजूद था। जितने उनके टेस्ट हुए हैं वो एक प्रोफेसर और एक ड्यूटी डॉक्टर की मौजूदगी में हुई हैं, और कोई लोअर लेवल का आदमी नहीं होता। हमारे जो ये आपके जितने टेक्नीशियंस हैं, लैब असिस्टेंट्स हैं, नर्सेज हैं, इन्होंने कोरोना में बड़ा मुकाबला किया, इनको लोअर लेवल ना कहा जाए। और दूसरा, मैं अंग्रेजी बोलूं, फ्रेंच बोलूं, मैं पाकिस्तान का आजाद शहरी हूं, वो मेरी अपनी मर्जी है, वो मुझे कोई बता नहीं सकता कि मैंने क्या करना है। अब कैथेटराइजेशन का भी जो इशू है,
وہ بھی یہ ایشو ہے کہ وہ 7 سٹنٹ ڈل چکے ہیں, بائی پاس ہو چکا ہے, پرفوریشن ہو چکی ہے, 70 سال ان کی عمر ہے, سیریس پیشنٹ ہیں, عام پیشنٹ تو ہے نہیں کہ جس کا پہلی دفعہ کوئی ایشو ہوا ہے. تو اب ایک تو بات یہ ہو گئی کہ نیب میں بھی خرد برد ہوئی, یاسمین راشد نے بھی خرد برد کی, ایم ایس سروسز نے بھی کی, میڈیکل بورڈ کے ہیڈ نے بھی کی, اور سیمپل جتنے لیے گئے آئی یوز ٹو بی دیر مور آفن دین ناٹ. اور میرے یہ علم میں ہے کہ ایک پروفیسر اور ایک ڈاکٹر کی موجودگی میں سیمپل لیا جاتا تھا, اور وہ لیب میں بھی ان کی سپرویژن میں جاتا تھا. ایک اور سوال ہے آپ سے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن مجھے بتا دیجئے. جی فرمائیے ڈاکٹر شہباز گل صاحب. جی, انہوں نے ابھی یہ کہا کہ لور, ابھی تو یہ اپنے منہ سے اعلیٰ درجے کا ایک اعلیٰ سطحی, تو پھر کچھ لوگ اعلیٰ سطح کے ہوتے ہیں اور کچھ لوور سطح کے ہوتے ہیں. یہ منافقت ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی. چلیے, that is besides the point right now, that is not the issue. ہو گئی, اور خود ابھی اسی شو میں اعلیٰ درجے کا اعلیٰ سطح کا, تو وہ کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ اعلیٰ سطح کے ہوتے ہیں اور کچھ لوور سطح کے ہوتے ہیں. منافقت نہیں کریں, جو سوال کا جواب ہے وہ دیں کہ ایک کرمنل جس کو سزا ہو چکی, وہ جیل توڑ کے ایک قسم کا ایسٹرن جیل توڑ کے, میں نے بالکل یہ نہیں کہا, وہ ایک مجرم ہے, ہی از اے کرمنل, وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے جس کو واپس آ کے اپنی سزا کاٹنی پڑنی ہے. وہ کو فخر کا کام کر کے نہیں یہاں گئے ہوئے, پہلے بھی دھوکے دیتے رہے عوام کو. یہ وہی لیڈر ہیں جنہوں نے کہا, میں نے ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے گا, میں نے پھر بیرسٹر صاحب کی طرف بھی جانا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. لیکن طاہر صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے, ڈاکٹروں پہ حادثات کیا ہے. گل صاحب میں آؤں گا آپ کی طرف, واپس آؤں گا, مجھے اجازت دیجیے گا. طاہر صاحب سوال یہ ہے کہ ذرائع کی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب واپس آنا چاہتے ہیں پاکستان. تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں امید ہے کہ 1 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے جو 3 کیسز لگے ہوئے ہیں اس میں یا تو ان کو ضمانت مل جائے گی یا ان کی بریت ہو سکتی ہے, ان کو یہ امید ہے, اس وجہ سے وہ واپس آنا چاہتے ہیں. دیکھیے, ایک تو وہ یہ جاتے ہوئے کہہ کے گئے تھے, اور میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ میں 1 سیکنڈ بھی باہر اضافی نہیں رکنا چاہتا. میں جیسے ہی صحت یاب ہوں گا میں واپس آ جاؤں گا. تو یہ معاملہ ان کی ہیلتھ سے لنکڈ ہے, میں کیٹیگوریکلی آپ کے شو پہ یہ بیان کر رہا ہوں. تو اب وہ صحت یاب تو ہے نا سر, اب صحت یاب ہیں؟ نہیں سر, نہیں, ابھی نہیں ہے. تو ابھی واپسی کے امکانات نہیں ہیں, ان کے ہارٹ کو بلڈ کی سپلائی نہیں جا رہی, ابھی واپسی کے امکانات نہیں ہیں. ابھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب, 28 جولائی والی آن ریکارڈ ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب, سر آپ نے ساری ڈسکشن سنی ہے, کیا کہیے گا؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ میں ساری بحث کے اندر میرا نہیں سمجھ آ رہی مجھے کہ حکومت اس وقت کیا چاہتی ہے. مسائل کچھ اور ہیں اور یہ نان ایشوز کو تھوڑے دن کے بعد ایشو بنا کے پیش کرتے ہیں. بھئی آپ کے ہاتھوں سے ایک بندہ نکل گیا, آپ بقول آپ کے وہ مجرم تھا, آپ نے انہیں جانے دیا. ایک جنہوں نے مطلب وزیر صحت پنجاب ہیں, اگر وہ ایک رپورٹ کو ایگزامن نہیں کر سکتی, ایک پیشنٹ کو سمجھ نہیں سکتی, آپ نے انہیں 12 کروڑ صوبے کی وزیر صحت بنا کے کیا اس نظام کا بیڑا غرق نہیں کر دیا؟ ایک وہ ڈاکٹر فیصل اگر رپورٹ نہیں سمجھ سکتے اور پیشنٹ کو دیکھ کے نہیں جان سکتے کہ وہ بیمار ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے, آپ نے اسے معاون خصوصی بنا کے, جیسے ان کی یہ سلیکٹڈ حکومت میں 18 سلیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پورا نظام صحت ملک کا ان کے حوالے کر دیا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایشوز کی طرف آئیں, اور اگر آپ کے لیے ایشو یہ ہے, میں کہیں نہ کہیں سلیکٹرز کی یہ مرضی ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کے ساتھ سلیکٹڈ اپوزیشن ہو. اب اسی میں وہ ساری یہ مینورنگ ہوتی ہے, یہ خاموشی, کبھی بولنا, کبھی نہ بولنا, کبھی آن کبھی آف. اس کے لیے میں طاہر صاحب میرے بھائی ہیں, میں پی ایم ایل این کے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اگریسو اپوزیشن کی طرف آئیں, مریم بی بی کو خاموش نہ ہونے دیں, آپ لوگ بولیں تاکہ یہ حکومت ایکسپوز ہو. یہ جو استعمال کرنا چاہتی ہے اپنے قسم, وہ جو میاں نواز شریف صاحب کا اور بلاول صاحب کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, کیا گفتگو ہوئی ہے دونوں کی؟ جی ابھی تو ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہوا, ہم نے اس کی تردید کر دی تھی پارٹی نے, لیکن بہرحال کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. میاں صاحب کی صحت یابی کے لیے ہم دعا گو ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں اور اگریسو رول اپوزیشن کا پلے کریں, اور پی ایم ایل این ویسا رول پلے کرے اپوزیشن کا
جیسا یہ ہمارے خلاف کرتے تھے، مینار پاکستان میں کیمپ لگائیں، کوئی لانگ مارچ کریں. زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بی ٹیم بن جاتی ہے PMLN. دوسری طرف پھر آپ ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ واپس آئیں. تو آپ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیں کہ وہ بی ٹیم ہے یا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اپوزیشن. دیکھیں ہم نے ایسی بات ابھی کوئی نہیں کی. بات یہ ہے کہ ہماری توقع ہے کیونکہ ہم اپوزیشن میں اکٹھے ہیں. دیکھیں نا، آپ نے زرداری صاحب کی بات کی. ابھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب اس حالات کے اندر میاں سب سے زیادہ بیمار ہیں اور کووڈ کے حالات ہیں. انہیں آپ کورٹس اتنا ریلیف بھی نہیں دیتے کہ وہ آن لائن اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں. انہیں آپ کہتے ہیں کہ کورٹس کے اندر آئیں، اور میاں صاحب اگر کنوکٹڈ ہیں انہیں باہر جانے دیتے ہیں، تو بھئی آپ شور کس چیز کا مچاتے ہیں؟ سر وہ تو یہ کورٹس بات نے دینا نا ثابت نہیں ریلیف، ہوتی اس میں کہ حکومت کا کسی تو نے کوئی آپ کو کام کہا نہیں ہے. تھا کہ ایسا آپ کریں اور آپ نے ان کے حکم کی تعمیل کی ہے. اب آپ نان ایشوز میں لوگوں کو الجھا کے کی آپ بات کریں آپ کو بیرسٹر 2 صاحب، سالہ that is a پرفارمنس relief کا to be جواب دینا given ہے. by the court of law, not the government of Pakistan. وہ تو عدالت نے دینا ریلیف. No, it was not given by the court of law. یہاں پہ پروسیکیوشن نے اپنا رول پلے نہیں کیا اور کورٹ نے ساری ذمہ داری حکومت کے اوپر ڈالی تھی کہ اگر آپ جانے دینا چاہتے ہیں تو وہ کریں. ECL میں سے نام حکومت نکالتی ہے اور حکومت کی پروسیکیوشن نے بیل کی مخالفت نہیں کی. آن لائن فرد جرم عائد ہوئی ہے زرداری صاحب کے اوپر. نہیں میں دوسرے کورٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک نے مانی، دوسرے کورٹ میں وہ 3 دن پہلے میں بھی کورٹ روم میں تھا، وہ پیش ہوئے ہیں. اور وہ ہمیشہ سے ہم نے کوئی ریلیف مانگتے، ہم پیش ہوتے رہے ہیں، ہم پیش ہوتے رہیں گے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر شہباز گل your last comments. جنرل مشرف کے دور میں بھی جیلوں میں رہے ہیں، ہم آج بھی جیل نہیں گھبراتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ روز نیب کا تماشا نہ دکھائیں. ہمیں نہ تو نیب میں کسی قسم کی ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، اور نہ ہم چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر شہباز گل. جی دیکھیے، ایک تو فیٹف کا میں بالکل کلیئر کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ فیٹف میں ٹیررزم 3 طرح کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. کام شہری کرتا ہے، ایک کو گورنمنٹ کا آفیشل کرتا ہے، اور ایک پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے سب کو کہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کون سی ہوتی ہیں. اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے ڈکلیئر ہونے کا. نہ PMLN پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ڈکلیئرڈ ہے، نہ PPP ہے، نہ ہونے جا رہی ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. تو ان کا جو منی لانڈرنگ کا ٹیررزم والا ہے، اس سے کیا ہو گیا؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ منی لانڈرنگ کرتے ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیں؟ تو ان کے اوپر وہ اپلیکیبل نہیں ہوتا، وہ ان پہ اپلیکیبل ہوتا جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. یہ عوام کو صرف بیوقوف بنانے کے لیے اس بات کو یوز کرتے ہیں. ان پہ تو دوسرا منی لانڈرنگ ہوگا، جو اگر سرکاری دفتر کو استعمال کرتے ہیں اور منی لانڈرنگ ہے، وہ تو اس کو تو ٹیررزم میں نہیں ڈالا جاتا. پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جائے. تو یہ فیٹف کے اندر بار بار ہم سے NRO وقت بالکل ختم ہو گیا، اس کے اوپر تارڑ صاحب کا ریسپانس لے لیتے ہیں. گل صاحب وقت بالکل ختم ہے، 30 سیکنڈز ہے. آخری بات، عاملہ کا 2010 کا قانون ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ گل صاحب اس کا جواب لے لیتے ہیں نا، آخری 30 سیکنڈز. نیب کا لفظ حذف کر دیتے ہیں تو شہباز شریف کے جو منی لانڈرنگ کے کیسز ختم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے یہ NRO مانگ رہے ہیں. کمپنیز ایکٹ ہے، لمیٹڈ لائبلٹیز پارٹنرشپ ایکٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو نان کنٹینشس ایشوز ہیں اور جو کلیئر ہیں، جو فیٹف کہتا ہے وہ کریں، وہ تو ہم کر رہے ہیں. اب یہ جو بل لے کے آئے تھے جس میں نظر بندی تھی 90 دن کی اور پھر 90 دن کی. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. خواتین اور حضرات، آپ کو پروگرام پسند آئے ہوگا. ٹویٹر پہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. میرا پرسنل ٹویٹر ID ہے @ehtisham_ad. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.